बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलता फिरता माइक्रोफोन की टीम इस वक्त डीसी ऑफिस में हम लोग मौजूद हैं और जैसा कि आपको पता है कि हमारी भरपूर कोशिश होती है कि सरगोदा और उसके मदाफ़ात में जहाँ कहीं हमारी आवाज़ जाती है हम आपकी आवाज़ बनते हैं। इस आवाज़ के सिलसिले में हम भरपूर कोशिश करते रहते हैं कि जितनी भी समाजी शख्सियात होती हैं, जितनी भी सियासी शख्सियात होती हैं या जितनी भी इंतज़ामी तौर पर हमारे शहर को बेहतर करने में या डिपार्टमेंट्स को चलाने में जिनका किरदार होता है, उनके हवाले से भी इंटरव्यू आप तक पहुंचाते हैं और उनकी आवाज़ भी आप तक पहुंचाते हैं। मैं आपका मेज़बान सिफ्तान बलोच, इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर ज़ीशान हैदर। और इस वक्त जैसे कि मैंने बताया कि हम डीसी ऑफिस में मौजूद हैं और डीसी ऑफिस में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और हम आज मुलाकात करने आए हैं मोहम्मद फ़ारूक हैदर साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के डिपार्टमेंट के हेड हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनके डिपार्टमेंट के हवाले से इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं सबसे पहले तो आपका रेडियो पाकिस्तान का और इस जो चलता फिरता माइक्रोफोन इसका शुक्रिया अदा करता हूँ और इसमें आपने बड़ी जिद्दत के साथ आए हैं। आप पहले जो एक ट्रेंड था रेडियो का कि आपकी तस्वीर नज़र नहीं आ सकती, सिर्फ आवाज़ जाएगी, वो आपने इसको तब्दील किया है और ये आज के दौर की वैसे डिमांड भी है कि आवाज़ के साथ अगर आपकी तस्वीर, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी फेशियल जो है वो उनको नज़र आ रही हो, फेस उनको, तो ज़्यादा जो आपका मैसेज है वो ज़्यादा उसमें लाउड और क्लियर होता है। बहुत खूब सर। अच्छा, थोड़ा सा आप में अपने डिपार्टमेंट के हवाले से हमारे जो देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं उनको बताइएगा सर। सर ये डिपार्टमेंट हमारा, जिसको रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कहते हैं, ये 1970 से, ये 69 से ये इस्टेब्लिश्ड है। पहले ये डिवीजनल सतह पर होता था, इसलिए इसको रीजनल भी कहते हैं। फिर ये 2000 में जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया तो उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको कर दिया गया, नीचे मुंतकिल कर दिया गया। तो उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रहा है। इसके कामों में आप ये शामिल कर सकते हैं कि हमने सबसे पहले तो जितनी भी पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट है, PSV जिसको आप कहते हैं, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स जो हैं, जो मुसाफिर लेकर जाते हैं या लेकर आते हैं, या जो गाड़ी हायर की जाती है किसी काम के लिए, चाहे कोई पर्सनल हायर कर रहा हो या कंपनी हायर कर रही हो, या गुड्स ट्रांसपोर्ट है, हम उसको मॉनिटर भी करते हैं, उसको रेगुलेट भी करते हैं। ये दो हमारे काम हैं। मॉनिटरिंग में जो है वो पहले रेगुलेशन में मैं बता दूं, रेगुलेशन में हम उनको रूट परमिट इशू करते हैं, उसके बाद हम उनको फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उसके बाद उनके जो ड्राइवर्स हैं उनको हम लाइसेंस इशू करते हैं और उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्साइज डिपार्टमेंट करता है, लेकिन हम उसको चेक ज़रूर करते हैं। और मॉनिटरिंग में हमारा उनका ये होता है कि जो किराया है वो मुनासिब ले रहे हों, ओवर चार्जिंग ना कर रहे हों, ओवर लोडिंग ना कर रहे हों, ओवर स्पीडिंग ना कर रहे हों, और ड्राइवर के पास लाइसेंस हो, गाड़ी के पास रूट हो, फिटनेस सर्टिफिकेट हो। ये दोनों चीज़ें हैं। इस तरह गुड्स ट्रांसपोर्ट की भी यही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उसको भी हम इसी पैमाने से हमेशा रेगुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा फारूक साहब, आपने जैसे कि बताया कि इसी हवाले से होता है कि सारी चीज़ें आप चेक करते हैं, उनके किराए के हवाले से, उनके रूट के हवाले से। पहला सवाल तो ये है कि इस वक्त जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, इसके 2-3 मोड्स हैं। नॉर्मली हम सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए आसानी से सादा अल्फाज में बात करेंगे कि आपने देखा कि कुछ जो हाईएस्ट गाड़ियाँ चल रही हैं, कुछ बड़ी AC ट्रांसपोर्ट चल रही हैं, सारी आपके अंडर आती हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि टोटल व्हीकल्स अगर हम डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की बात करें कितनी होंगी सर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल हो? ये तकरीबन सर हमारा जो है इस वक्त पब्लिक सर्विस व्हीकल्स जो ये मुसाफिरों के लिए हैं, ACs और नॉन ACs, ये मिलाकर तकरीबन 1800 के करीब हमारे पास गाड़ियाँ हैं जो सरगोदा से रोज़ाना डेली बेसिस पर निकलती हैं। ठीक, तकरीबन 1800 के करीब हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर निकलती हैं, हर शहर में जाती हैं। हमारा सरगोदे से हर शहर जाती है गाड़ी, इवन कराची भी जाती है, कोयटा भी जाती है। और ये इसमें बसें जो हैं वो हमारे पास 500 से 600 हैं। बाकी जो हैं उसके पास दरमियानी वो बसें आ जाती हैं जिसको मिनी कोस्टर या मिनी बस कहते हैं। उसके बाद हाईएस्ट आ जाती है, 600 से 800 के करीब हाईएस्ट हैं। उसके बाद 300-400 के करीब जो है हमारी वो हैं मिनी बसेज हैं, और बाकी ऊपर की जो है 400 के करीब वो बड़ी बस है जिसको AC बस आप कहते हैं। अच्छा सर, आम पब्लिक की जो ओपिनियन है, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम का जो सेगमेंट है चलता फिरता माइक्रोफोन, हम उनकी फीडबैक भी आप तक पहुंचाते हैं और आपकी आवाज़ भी उन तक पहुंचाते हैं। वो ये कहते हैं कि नॉर्मली जैसे कि आपने बताया फिटनेस चेक करनी होती है, गाड़ियों की फिटनेस चेक नहीं की जाती, उन्हें इसी तरह ही सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। इस बात में कितनी सदाकत है और कितना आप प्रैक्टिकली ग्राउंड में मौजूद रहते हैं सर? सर आपकी मैं बात से 100% एग्री करता हूँ।
آج سے کوئی 2 سال پہلے تک تو یہ بات آپ کی بالکل ویلڈ تھی. جی. ہمارے جو موٹر وہیکل ایگزامینر اس کو کہتے ہیں جو گاڑی چیک کرتا تھا, لیکن ان لکیلی موٹر وہیکل ایگزامینر جو ہے وہ اس طرح ہی کام چلا رہے تھے کہ گاڑی کو چیک کیے بغیر بھی فٹنس ایشو کر دی جاتی تھی. کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ اس کے پاس کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے, کوئی گیجٹ نہیں ہے, کوئی ورک شاپ نہیں ہے. اس نے صرف دیکھنا ہے دور سے کہ یہ گاڑی کھڑی ہے, اس کو دیکھنا ہے ہارن بج رہا ہے, اس کا انجن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے, بس اس نے فٹنس سرٹیفکیٹ دے دینا ہے. لیکن گورنمنٹ آف پنجاب نے, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے اس میں ایک انقلابی قدم لے کر آئے ہیں. اب یہ ایسا نہیں ہے, اب وہاں پر وکس وہیکل انسپیکشن سرٹیفکیشن سسٹم کے نام سے ایک ادارہ جو ہے وہ یہاں کام کر رہا ہے. یہ غیر ملکی ادارہ ہے, کمپنی ہے, اس کو گورنمنٹ آف پنجاب لے کر آئی ہے. اس نے مختلف شہروں میں اپنے سینٹرز قائم کیے ہیں. ہمارے پاس یہاں پر فیصل آباد روڈ پر یہ سینٹر قائم ہوا ہے, جہاں پر میڈیکل کالج ہے اس کے بالکل سامنے یہ سینٹر قائم ہے. اور وہاں پر یہ تصور ہی نہیں کہ گاڑی نہ جائے اور آپ کا فٹنس ہو جائے, کیونکہ ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہے. آپ کی گاڑی جائے گی, وہاں پر چھوٹی سی ورک شاپ ہے, اس میں وہی اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ چیک کریں گے اور کمپیوٹر کے ذریعے اس کی مانیٹرنگ کریں گے, اور وہ کمپیوٹرائزڈ ہی آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا. صحیح سر, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے انڈر آتی ہے یا خود سے کام کرتی ہے؟ پہلے تو یہ وضاحت. یہ سر ہمارے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہی آتی ہے, لیکن ایک یہ ایم او یو کے طور پر گورنمنٹ آف پنجاب نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پر یہ ہو رہا ہے. وہ کچھ فیس بھی لیتے ہیں, لیکن اوور آل ہم ان کی سپرویژن کرتے ہیں. صحیح. اچھا, اب جیسے کہ کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا, آپ کے انڈر یہ ہیں اور یہ لوگ ایک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں. جی. کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ملی بھگت سے یہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں اور بعد میں, کیونکہ دیکھیں ریئل فیس تو آپ ہیں, آپ کو فیس کرنا پڑ رہا؟ نہیں سر, یہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ سویڈش کمپنی ہے اور اس نے اپنا ایک مختلف شہروں میں اپنے ایک وہ بنائی ہے, ریپیوٹ بھی اس نے بنائی ہے. خاص طور پر ایسیز کم جو بسیز ہیں وہ لازماً ان کے پاس جاتی ہیں, بڑی گاڑیاں ان کے پاس جاتی ہیں. ابھی ہائی ایس کا اتنا ٹرینڈ نہیں بنا, وہ ابھی تک کچھ جگہوں پر جو ہے مینول چل رہا ہوتا ہے تو وہ وہاں سے کوشش کرتی ہیں کہ ہو جائے. اس لیے یہ وہ مینول بھی ختم ہو جائے گا 1-2 مہینے میں, تو اس کے بعد یہ ساری کی ساری گاڑیاں ہماری کمپیوٹرائزڈ فٹنس کے ساتھ آئیں گی روڈ پر, اور سسٹم میں بہت بہتری آئے گی. انشاءاللہ بہتری آئے گی, اور بہتری کی جانب گامزن بھی ہیں. اچھا فاروق صاحب, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں, کہ آپ نے ایک تو فٹنس کی ڈیٹیل میں بتا دی ساری بات, اور دوسری چیز ہے سر کرایہ. عام جو مسافر سفر کرتا ہے عید کے ایام میں تو یہ اسپیشلی ڈبل ہو جاتا ہے یا بلیک ہو جاتا ہے, ملتی نہیں ہیں گاڑیاں, مونوپلیز پہ آ جاتی ہیں. اس کو انشور کروانے کے لیے سر آپ نے کیا اقدامات کیے؟ سر اس میں ہم اپنے جب بھی عید آتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی ایونٹس آتے ہیں, جب چھٹیاں جس میں زیادہ ہوتی ہیں, تو لوگ لازماً اپنے پیاروں کو ملنے اپنے شہروں میں اپنے گاؤں میں جاتے ہیں. تو یہ لوگ بھی ناجائز منافع خوری کرتے ہیں, اور یہ واقعی کرتے ہیں. اس میں کوئی میں نہیں کہوں گا کہ نہیں کرتے, لیکن ہم اس میں اپنے اسکواڈ بناتے ہیں, کمپلینٹ سیل اسٹیبلش کرتے ہیں, لاری اڈے پر بھی کمپلینٹ سیل بناتے ہیں, اپنے دفتر میں بھی بناتے ہیں کہ کسی مسافر کو اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ ہمارے یہاں آ کر درج کروا سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اس میں اسکواڈ بناتے ہیں. میں خود فیلڈ میں نکلتا ہوں, ڈی ایس پی ٹریفک کے ساتھ نکلتا ہوں, اور ہم نے پچھلی عید پر بھی تقریباً 3.5-4 لاکھ روپے فائن کیا تھا ان کو 3-4 دنوں کے اندر, خاص طور پر بڑی بسوں کو اور جو کوسٹرز ہیں جو باہر سے آتی ہیں ان کو. اور ہم نے ان کو امپاؤنڈ بھی کیا تھا, اور امپاؤنڈ مطلب ہے کہ بند کیا تھا, ان کو تھانوں کے اندر بند کیا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں یہ جو پرابلم آپ بتا رہے ہیں نا کہ عید اور اس پر اتنا پرابلم اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے سرگودے سے جو ہے وہ باہر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, سرگودے سے کہیں جا نہیں رہے ہوتے. اس لیے یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے بڑے شہروں میں, جہاں آپ لاہور کہہ لیں, آپ کراچی کہہ لیں, ملتان کہہ لیں, جہاں سے لیبر واپس اپنے گھروں کو آ رہی ہوتی ہے, جہاں سے جو لوگ مطلب مسافر ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں. سرگودا سے تو پھر ہمیں مسئلہ ہوتا ہے جب یہ لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہم زیادہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ سختی کرتے ہیں. اور ہمیں کوشش کرتا ہوں کہ جو آ بھی رہے ہیں وہ جب ہماری حدود میں آ جائیں تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ سے کرایہ زیادہ لیا گیا ہے یا مناسب لیا گیا ہے, یا انہوں نے آپ سے بدتمیزی کی ہے. کیونکہ اکثر یہ بھی شکایت ملتی ہے کہ ڈرائیور اور کنڈکٹر یہ مسافروں سے ان دنوں میں بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں, ربش لینگویج استعمال کرتے ہیں. تو یہ مطلب ہم چیک کرتے ہیں, اور اس پر تو میں زیرو ٹالرنس ہے کہ ابھی کسی کے ساتھ اگر آپ نے ٹھیک ہے آپ کرایہ زیادہ لے لیا آپ نے, یا آپ نے کہا کہ میرے پاس سیٹ نہیں ہے, لیکن کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا تو اس کو کوئی جواز نہیں نا, اختیار بھی نہیں, کوئی اختیار نہیں ہے. صحیح. اچھا, کوئی کمپلینٹ نمبر جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کوئی ہے ایسا سیل آپ نے کام کیا ابھی اسٹل بھی, اگر وہ کمپلینٹ کرنا چاہتا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کو, اس کے کوئی نمبر دینا چاہیں گے؟ ہمارا یہ ایک تو میرا اپنا یہ نمبر ہے جس پر میں خود بیٹھا ہوتا ہوں, 9230-280. جی یہ ہے, اور ایک ہمارا لاری اڈے کے اوپر نمبر ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی ایک دفعہ ہم اناؤنس بھی کر دیتے ہیں, یہ نمبر آپ لوگ اپنی ڈائریز میں کہیں لکھ بھی لیں گے تاکہ آپ کو پتہ ہو. 0489230-280 یہ ان کے آفس کا نمبر ہے. محمد
فاروق حیدر صاحب جو کہ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ہیڈ ہیں یہاں پہ سرگودا اور یہ ہے لاری اڈے کا نمبر آپ جنرل بس اسٹینڈ کا نمبر ہے 048 جی 32 جی 10043 10043 جی. یہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, میں نمبر اس لیے اناؤنس کر رہا ہوں کہ کوئی مشکل کسی قسم کی آپ کو درپیش ہوتی ہے تو آپ لوگ بالکل فری کال اس پہ کیجیے, کوئی کسی قسم کی کمپلینٹ فوراً رسپونڈ بھی کی جائے گی. 048321043 یہ جنرل بس اسٹینڈ کے اوپر ان کا ایک کاؤنٹر ہے, وہاں پہ یہ بھی اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں. اچھا سر, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اوور لوڈنگ بھی کرتے ہیں لوگ بعض اوقات, اور اوور سپیڈنگ بھی ہے. یقیناً اوور سپیڈنگ کچھ حد تک آپ کے کرائٹیریا میں نہیں آتی ہوگی, یہ یا تو پیٹرولنگ پولیس کی, موٹر وے پولیس کی, یا ہماری پولیس اتھارٹی کے انڈر آتی ہوگی. لیکن جو اوور لوڈنگ ہے, جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ یہ اوور لوڈنگ بھی نارملی اپنی جتنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ایک بس کی, ایک چیز کی, اس کے زیادہ پھر بھی اوور لوڈ کرتے ہیں. اس کو انشور کروانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر اس کو وہی بھی ہے, ہم اس میں جو مانیٹرنگ کا ہمارا کام ہے اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ ہم اوور لوڈنگ کو روکیں. اوور لوڈنگ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے وہ 42 کی اور آپ نے 48 یا 50 بٹھائے ہوئے ہیں, تو یہ اوور لوڈنگ میں آتی ہے. اس پر بھی چلان بھی ہے اور فائن بھی ہے. چلان بھی ہم کرتے ہیں اور فائن بھی کرتے ہیں. اگر بہت زیادہ ہو, جیسے ہائی ایس ہے یہ زیادہ لوگ کرتے ہیں, اس میں ہم پھر امپاؤنڈ بھی کرتے ہیں ان گاڑیوں کو, ان کو بند بھی کرتے ہیں. لیکن اوور آل جو ہے, میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ لالچ ہمارا ختم نہیں ہوتا. وہ کوئی بھی سیکٹر آپ لے لیں, ان لوگوں کا بھی ختم نہیں ہوتا. یہ بھی کہتے ہیں کہ یار جہاں پر 100 روپیہ کمانا ہے وہاں پر اکٹھے 400 ہی کما لیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے دونوں طریقوں سے لرننگ بھی کریں ان کی, ان کو بتائیں بھی کہ یار یہ آپ کے لیے زندگی کے لیے, آپ کے سارے مسافروں کے لیے خطرناک چیز ہے. اگر آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق بڑھائیں گے لوگوں کو تو وزن کم ہوگا, ڈرائیور اس کو کنٹرول کر سکے گا گاڑی کو کہیں موڑنا ہے یا کہ اس کو ایک دم بریک لگانی تو لگا سکے گا. اگر آپ اوور اسپیڈنگ کریں گے اور اوور لوڈنگ بھی آپ کے ساتھ ہوگی مین وائل, تو آپ کسی بھی خطرناک حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. نہ آپ گاڑی کنٹرول میں رہے گی اور نہ آپ کے جو ہے نا وہ آپ کا اپنی زندگی کے اوپر کوئی کنٹرول ہوگا. ٹھیک کہا آپ نے, اور یقینی طور پہ یہ مسائل بہت زیادہ ہیں. ایسے ہی. اچھا سر, ایک جو سب سے عام ہم زیادہ باتیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو پبلک فیڈ بیک ہمیں موصول ہوتا ہے اس پروگرام کے تھرو, چلتا پھرتا مائکرو فون میں لوگ جو شکایات ہمیں بتاتے ہیں, پھر ہم اس ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نارملی اگر میں اس کی تشکیل آپ کو زیادہ انڈیکیٹ کر کے بتا سکوں کہ سرگودا سے جو سائیوال کا جو روٹ ہے, جنگ سائیوال کا جو سڑک ہے, یہاں ہائی ایز کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بالکل اچھی نہیں ہیں, اور جو اصولی طور پہ جتنی سواریاں بٹھانی ہوتی ہیں وہ اس سے بہت زیادہ بھی بٹھا لیتے ہیں اور سلنڈر بھی استعمال کر رہے. تو یہ جیسا کہ آپ نے شکایت سیل بنایا ہے تو آپ چیک بھی کرتے رہتے ہیں, تو اس کو مزید اسٹرکٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کرتے ہیں, کس طرح معاملہ سر حل ہوگا؟ سر پبلک تو سفر کر دونوں چیزیں جو ہیں سر آپ جو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ یہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ پیار کی اور گفتگو کی بات نہیں سمجھتے جی, حالانکہ سمجھنی چاہیے جب تک ان کے ساتھ سخت سے پیش نہ آیا جائے. ہم نے ابھی پچھلے دنوں کمپین چلائی تھی جب گجرات میں ایک ابھی واقعہ ہوا تھا, ایک گاڑی کے سلنڈر میں کہتے ہیں کہ آگ لگ گئی تھی اور وہاں پہ کافی حادثات وہ ہوئے تھے, زخمی بھی اور اموات بھی ہوئی تھی. تو اس کے بعد ہم نے ڈپارٹمنٹ میں ہمیں کہا اور ہم نے ایک جوائنٹ ٹیم بنا کر, جس میں AC سرگودا کے بھی لوگ شامل تھے, سول ڈیفنس کے بھی شامل تھے اور ٹریفک پولیس کے بھی شامل تھے. ہم نے تقریباً 100 سے 150 گاڑیوں میں سے ہم نے سلنڈر اتروائے تھے, اور اس کے بعد ان کو فائن بھی ہم نے تقریباً 40 سے 50 ہزار روپیہ کیا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ جب یہاں سے نکلتے ہیں ہمارے سے, وہ سلنڈر اتروا کر ہم ان کی تصویریں لے کر مووی بنا کر پھر جا کر باہر لگا لیتے ہیں. ہماری کمپین جو ہے وہ اگلے دن زیرو سے شروع ہو رہی ہوتی ہے. تو میں لوگوں سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ٹرانسپورٹرز کو, جو ڈرائیورز ہیں ان کو, کہ یہ سلنڈرز جو ہیں آپ اپنے ساتھ موت کا سامان لے کر جا رہے ہوتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو کسی وقت بھی نقصان دے سکتی ہے. تھوڑی سی چنگاری بھڑکی نہیں اور آپ کی جو گاڑی ہے پوری کی پوری تباہ ہونی ہے, اور اس کے ساتھ جو آپ کے مسافر ہیں, آپ خود ہیں, سب تباہ ہوں گے. چند روپوں کی خاطر, پیسوں کی سیونگ کے لیے آپ یہ نہ کریں. اب جب کرایہ بھی لے رہے ہیں, سواریاں بھی اوور لوڈ بھی کرتے ہیں, تو پھر کم از کم سلنڈر تو اتار دیں, سلنڈر کا استعمال نہ کریں. اگر لگانے بھی سلنڈر ہیں تو وہ جن کی فٹنس موجود ہو, جو اوگرا جن کو اپروو کرے, اور اوگرا کی جو پرسکرائبڈ جگہ ہے وہاں پر لگایا جائے. اوگرا کہتا ہے کہ بالکل جو لاسٹ سیٹ ہے اس کے پیچھے لگایا جائے گا, جس کو آپ ڈگی کہتے ہیں, جہاں پر سامان رکھتے ہیں. ہمارے ٹرانسپورٹرز جو ہیں, ہمارے جو ہائی ایس والے, وہ کیا کرتے ہیں کہ بالکل سیٹوں کے نیچے جو آگے والی سیٹیں ہیں سینٹر, وہاں لگا لیتے ہیں. وہ زیادہ نقصان دیتا ہے. صحیح. اچھا سر, یہ مسائل تو ہیں, جیسے کہ اس کا ہم نے بیسیکلی سلوشن نکالنا ہے. آپ ڈپارٹمنٹ بھی, آپ بھی یقینی طور پر اسائن اسی لیے کر گئے ہیں, سوچ رہے ہیں, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ مناپلی جو ٹرانسپورٹرز کی ہوتی ہے اس سے پبلک کو ریلیف دیا جائے,
ان کی پریشانیوں میں کمی لائی جائے. تو کہیں ایسا جیسے کہ آپ نے سول ڈیفنس کی ایگزامپل دی, کوئی آپ رضاکار رکھیں اپنے ڈپارٹمنٹس کے, کوئی جو آپ کو انفارم کریں کہ یار یہ گاڑی میں اس حد تک ہو رہا ہے تو اس گاڑی کو اگر آپ بند کریں ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر, تو کیا یہ معاشرے میں تھوڑا سا فرق اس میں پڑے گا نہیں سر؟ سر ہمارے یہ مسئلہ نہیں کہ ہمیں انفارم نہیں ہوتے, ہمیں پتہ ہے کہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. ہم روڈ پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ ہے کہ یہ اس میں سلنڈر لگا ہوا ہے, ہم اس کی تصویریں بھی بناتے ہیں, اور میکسیمم جو گاڑیوں میں ہوتے بھی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو 2 طریقے ہوتے ہیں انفورسمنٹ کے, ایک ہماری ٹریفک پولیس ہے, ایک ہم خود ہیں. ہم اس لیے انفورسمنٹ ہماری فلی نہیں ہو سکتی. ٹریفک پولیس بھی اس وقت جو شارٹیج آف ہیومن ریسورس کے شکار ہے, اور ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی شارٹیج آف ہیومن ریسورس کا شکار ہے. میرے پاس 2 لوگ ہیں فیلڈ کے اس ٹائم, صرف 2 بندے جو انہوں نے پورا ضلع کور کرنا ہے. ایک لڑکا جو ہے جس کو موٹر وہیکل ایگزامینر کہتے ہیں, وہ میرے پاس 3 دن صرف آتا ہے. 3 دن اس کی ڈیوٹی جیلم لگی ہوئی ہے, اور وہ جمعرات جمعہ اور ہفتہ میرے پاس آتا ہے. میرے پاس ایک انسپیکٹر ہے, اس کے ساتھ کوئی کانسٹیبل نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ہیومن ریسورس نہیں ہے, کوئی ڈرائیور نہیں ہے, کوئی گاڑی نہیں ہے. اب اس نے پورا ضلع بھی کرنا ہے, اس نے یہ مطلب کرونا کے SOPs بھی چیک کرنے ہیں, اس نے یہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں بھی چیک کرنی ہیں, اس نے سلنڈر بھی چیک کرنے ہیں, اس نے اوور لوڈنگ بھی چیک کرنی ہے, اس نے روٹ بھی چیک کرنا ہے, اس نے فٹنس بھی چیک کرنی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری 7 تحصیلیں ہیں, ایک نہیں ہے. سرگودا اتنا بڑا ڈسٹرکٹ ہے, اس کی 7 تحصیلیں ہیں, اور تحصیلوں میں یہ کبھی مطلب جو مشکل سے کبھی باری آتی ہوگی ایک دن کے, کبھی بندہ سائیوال چلا جائے, کبھی سرگود مطلب پھلوال چلا جائے, کبھی کسی اور تحصیل. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. مطلب میں نے DC صاحبہ سے بھی کہا تھا, گزارش کی تھی ان کی پہلی میٹنگ میں, انہوں نے پھر لکھ کر بھی بھیجا تھا کہ ہمیں کانسٹیبل چاہیے, کم از کم 4 کانسٹیبل ہوں, وہ اس موٹر وہیکل جو ہے ایگزامینر اس کے ساتھ بھی ہو, ہمارا MMPI جس کو ہم موبائل پر پولیس انسپیکٹر کہتے ہیں وہ بھی ہو, اس کے ساتھ ہوں, تو کچھ ہماری جو ہے ایفیکٹو ہو جائے. ہم اپنے تئیں کوشش کرتے رہتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے 100 سے 150 گاڑیوں میں سے سلنڈر اتار دیے, ایک بار اتار دیے, بالکل ان کو اتار کر رکھ دیا, لیکن ہم اس کو اپنے پاس قبضے میں نہیں رکھ سکتے کہ یہ لوگ جو ہیں پھر یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو رکھ کر بیچ دیا, اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. ہم نے ان کو واپس کر دیے تاکہ یہ اپنا اس کو بیچ بھی اور متبادل اس کو چیز خرید سی, جو بھی کرنا کریں, لیکن انہوں نے وہی دوبارہ فٹ کر کے دوبارہ گاڑی چلا لیتے ہیں. ہم اگر 48-72 گاڑی نمبر مثال کے طور پر ہم نے پکڑی ہے, اس میں سلنڈر ہے ہم نے اتار دیا, 5 دن بعد اس کو پکڑیں گے اس میں پھر فٹ ہوا ہوگا. مطلب یہ جب تک 2 چیزیں آپ نے بڑی خوب بتائی کہ ایک تو معاشرے میں بھی کچھ ہونا چاہیے سر, ہیں وہ لوگ بھی جو ٹرانسپورٹر بھی معاشرے کا حصہ ہیں, ان کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اور مطلب جب تک ہم اپنے ضمیر کی آواز اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کو نہیں سمجھیں گے, ہماری جو مانیٹرنگ ہے وہ ایفیکٹو نہیں ہو سکتی. ہم ہر گاڑی کے ساتھ جو ہے کانسٹیبل نہیں لگا سکتے, ہم ہر روڈ پر ایک کانسٹیبل یا اپنا انسپیکٹر کھڑا نہیں کر سکتے, ہمارے ریسورسز لمیٹڈ ہیں اور ہمیں اس میں ہی کام کرنا ہے. تو خدا را یہ لوگ جو ہیں, جو ٹرانسپورٹرز ہیں, جو ڈرائیورز ہیں, وہ سمجھیں اس بات کو کہ یہ اس چیز کی ہمیں نقصان بھی ہے, اور ایک دن اللہ کے ہاں ہم نے اس کا جواب بھی دینا ہے. ٹھیک, بڑی خوب گفتگو ہماری ہوئی یقیناً. سر جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, انہیں کیا کہیں گے خاص طور پر اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو اوورآل ہم جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم رولز کو اور قانون کو, پالیسیز کو اڈاپٹ نہیں کرتے, ہم اس کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں. میری یہی سب سے گزارش ہے کہ یہ جو ہمارے قانون قاعدے ہوتے ہیں یہ ہم سب کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں, معاشروں کی بہتری کے لیے بھی ہوتے ہیں اور افراد کی بہتری کے لیے بھی ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو پاؤں میں روندیں اور ان کو اگنور کریں اور تو پھر ہم معاشرے میں ترقی ہوگی نہ, ہمارا جو ہم انفرادی طور پر ہم بہتری لا سکیں گے اپنے اندر. تو آپ جو ہمارے ٹریفک کے قوانین ہیں, دوسرے قوانین ہیں, خاص طور پر یہ مطلب اشارے متلے لگے ہوتے ہیں ہمارے, یہ ہماری بہتری کے لیے. مطلب مثال کے طور پر یہ میں دیکھتا ہوں کہ موٹر سائیکل کے اوپر جو لوگ بچے چلا رہے ہیں, 10 سے 12 سال کا بچہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک موٹر سائیکل والے کو روکا, بچہ اس کے ساتھ تھا, آپ خود پیچھے بیٹھا ہے, باپ ہے یا بھائی ہے بڑا, وہ خود 25-30 سال کا ہے, اس نے بچہ بٹھایا ہوا 10-12 سال کا. میں نے کہا یار یہ اس کو آپ پیچھے بٹھائیں, آپ خود چلائیں اس کو, اللہ نہ کرے کہ نقصان ہو جائے گا. اس کا جواب تھا اور نہیں ہوتا سر جی, اور وہ آگے چلا گیا. بینگ سوسائٹی میں چاہیں. بہت بہت شکریہ. ریڈیو پاکستان کے حوالے سے, ہمارے پروگرام کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں سر؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ آپ کی بڑی اچھی کاوش ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت اور توفیق دے, اللہ کرے زور بازو اور زیادہ, اور آپ اسی طرح ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے رہیں, ہمارا میسج پہنچاتے رہیں, ہمیں لوگوں کا فیڈ بیک دیتے رہیں. ہمیں جو ہے نا ایک چیز میں دیکھتا ہوں سر کہ ہماری دوریاں بہت ہو گئی ہیں, عوام اور جو افسران ہیں ان کے درمیان دوری ہے. یہ دوری جب تک ختم نہیں ہوگی, تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. ہم ان کو بتائیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, وہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں, اور اس دوری کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ آپ ہیں. آپ ہمیں قریب لا سکتے ہیں, لاتے رہیں, ہم آپ کے شکر گزار ہیں.
थैंक यू वेरी मच। जी सामीन और नाजरीन, जैसे कि आज हमारा खसूसी प्रोग्राम आपने देखा, मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है, ये प्रोग्राम हमारे ट्रांसपोर्टर आज़ाद भी देखेंगे और माशरे के सभी अफराद भी देखेंगे। देखिए हमारी भी बहैसियत शहरी भी ज़िम्मेदारी है। फारूक साहब ने बड़ी खूब बात की, मोटरसाइकिल पर बैठे हुए बच्चे की जो 10 साल वाला था उसकी मिसाल भी दी कि हमें अपना आप चेंज करना है। ये चेंज जो कल हमने प्रोग्राम किया था, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी कर सकता है, सबको माइंड सेट चेंज करना है। पाकिस्तान को बेहतरी की जानिब हमें गामजन करना है, तभी हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा। आज का प्रोग्राम जो चलता फिरता माइक्रोफोन यहीं तक था जनाब। हमारे साथ मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हेड मोहम्मद फारूक हैदर साहब। अपने मेज़बान सिफ्तान बलोच, प्रोड्यूसर ज़ीशान हैदर को इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने और अपने गिरोह का खास ख्याल रखिएगा। प्यारे पाकिस्तान से प्यार रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।